अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको मगरिब से दरामदशुदा एक ट्रांसलेटेड स्टोरी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। मार्विल आज बहुत थक गया था। उसका काम ही कुछ ऐसा था, बड़े बड़े फौलादी टुकड़ों को क्रेन से उठाकर एक दूसरे से जोड़ना और आड़े तिरछे खड़े होकर इन्हें वेल्ड करना, और इसे इस काम में खासी महारत हासिल थी जिसका वो माकूल मुआवजा भी लेता था। कारखाने में मौजूद इक्का दुक्का अफराद घर जाने की उजलत में थे। थकान के बावजूद मार्विल हशाश बशाश था, क्योंकि आज उसने माँ से फरमाइश करके अपनी पसंद का खाना तैयार करवाया था। वो बड़ी तेजी से फौलादी जीने उतरकर इत्मीनान की सांस भी नहीं ले पाया था कि इसे करक चेहरों वाले दो आदमी अपनी जानिब बढ़ते नजर आए। इनमें से एक शख्स 30 साल का लग रहा था। इसके रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई और बाजू गोश्त से भरे हुए थे। उसने मार्विल के नीचे उतरते ही आवाज दी, क्या तुम यहाँ नए वारिद हुए हो और तुम्हारा नाम मार्विल है? दूसरा शख्स, जो निस्बतन दुबला पतला था, कारखाने के गिर्द आलूद ट्रक के करीब खड़ा सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था। मार्विल ने चारों तरफ एक तायराना नजर दौड़ाई। कारखाने में काम करने वाले तमाम लोग जा चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था। इसमें कोई शक नहीं कि मार्विल को यहाँ काम करते हुए कमी अरसा गुजरा था। 3 माह पहले वो वियतनाम की मैदानी जंग से वापस आया था। उसके चेहरे पर वियतनामी धूप की झुलसाहट के आसार अभी तक थे। तकरीबन 1.5 माह से वो यहाँ काम कर रहा था। हाँ, मेरा नाम मार्विल है और मैं वेल्डर हूँ। तुम्हें मुझसे कोई काम है? उसके लहजे में सर्द महरी का उनसर गालिब था। वो नहीं जानता था कि ये दोनों कौन हैं। इसे ये दोनों आदमी अच्छे मालूम नहीं हुए, क्योंकि इनका अंदाज जारिहाना था। मेरा नाम बोरिस है, इस शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मैं और मेरा साथी 2 साल से इस कारखाने में ड्राइवर हैं। चंद रोज पहले हमें मालूम हुआ कि तुम वियतनाम की जंग से वापस आए हो। इसी दिन से हमारा इरादा था कि तुमसे मुलाकात करें। मार्विल ने इत्मीनान की सांस लेते हुए सोचा, हो सकता है ये दोनों इन लोगों में से हों जो जंग पर जाने वालों को गैर मामूली अहमियत देते हैं और उल्टे सीधे सवाल पूछकर कोशिश करते हैं कि इनकी मालूमात में भी इजाफा हो। तुमने दुरुस्त सुना, मार्विल ने कतरे फखर से कहा। वियतनाम जंग से जिंदा सलामत वापस आ जाना खुश नसीबी की बात है। मैं सोचा करता था कि अब मेरे घर मेरी लाश ही जाएगी, बशर्ते के दुश्मन के बमों से मेरे जिस्म के परखचे न उड़ जाएं। बोरस ने अपनी सुर्ख शर्ट के आस्तीन से चेहरे का पसीना साफ किया और कहा, हाँ, है तो खुश नसीबी की बात, मगर तुमने कमाई भी तो खूब की होगी। जाती खर्चा वर्चा कुछ नहीं, ऊपर से $300-400 फी हफ्ता। आज के दौर में इतनी रकम हासिल करना मजाक नहीं। सच कहते हो? मार्विल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इस जमाने में कुछ हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाना पड़ती है। अब मुझे ही देख लो, मैं ये टनों वजनी फौलादी चादरें क्रेनों की मदद से खड़ी करके वेल्ड करता हूँ। इस दौरान जरा सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। बोरस मुस्कुराकर बोला, यकीनन यकीनन, जैसा काम वैसे दाम। तुम्हारे अफसर भी तुमसे खूब मेहनत करवाते होंगे। हाँ, ये तो हम बमबारी करते थे या दुश्मनों के हमलों से दुबकते फिरते थे। जब ये दोनों काम ना होते तो हम लोगों को जंगी मशकें भी करना पड़ती थीं। बहुत मुश्किल जिंदगी थी। चलो, अब तो आराम से हो ना, बोरस ने तंजिया लहजे में कहा। शुक्र है, मार्विल बोला और बात खत्म करने के अंदाज में आगे जाने के लिए कदम उठाए। शाम हो चुकी थी। इसे यकीन था कि माँ ने खाना तैयार करके मेज पर लगा दिया होगा। वो हमेशा से इतने लजीज खाने पकाती थी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते। मार्विल 3 साल मैदानी जंग की सऊबतें झेलकर घर आया था। अम्मा फिर ऐसे खाने पकाने लगी थी जिनको बड़ी हद तक यादगार कहा जा सकता था। मगर बोरस ने बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और बोला, सुना है जंग के दिनों में तुम्हें बम साजी की खुसूसी तरबियत दी गई थी। मार्विल ने बरजस्ता कहा, इस काम के लिए एक जमात बनाई गई थी और मुझे इसमें शामिल होने का एजाज हासिल है। हंगामी हालत में हमारे बनाए हुए बम बड़े कारआमद साबित हुए। एक बार तो हमने चींटियों की तरह फैले दुश्मन के घेरे को अपने दस्ती बमों से तहस नहस कर दिया था। अच्छा दोस्त, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब मुझे इजाजत दो, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। कल तुम लोगों से तफसीली मुलाकात होगी। इसी वक्त मार्विल ने कनखियों से देखा कि ट्रक के करीब खड़ा शख्स अचानक तेज तेज कदम उठाने लगा। इधर बोरस सीना तान कर थोड़ा सा आगे बढ़ा। दोनों उसके आगे पीछे खड़े हो गए।
مارول نے اس لمحے اگر کچھ سوچا بھی تو محض یہ کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسی اثنا میں ٹرک والے آدمی نے پیچھے سے اس کی کمر پر ریوالور کی نال رکھ دی۔ بورس ہنستے ہوئے بولا، یہ رچی ہے، یہ نہیں چاہتا کہ تم اتنی جلدی چلے جاؤ، ابھی ہمیں تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، چلو سامنے گھاس پر بیٹھتے ہیں۔ اس نے کارخانے سے ملحق ویران جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مارول سمجھ گیا کہ آج وہ وقت پر گھر نہیں جا سکے گا، اور جس شخص کا تعارف رچی کہہ کر کرایا گیا تھا وہ ان ویتنامیوں سے ملتی جلتی چمک اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھا جو مرنے یا مارنے کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ریوالور کی نال مارول کی کمر میں چبھ رہی تھی۔ اسی کے اشارے پر وہ ویران جگہ کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ بیٹھ جاؤ، رچی بولا۔ وہ ایسے قطعے کے قریب پہنچ گئے تھے جو تین جانب سے سیمنٹ اور ریت کی قد آدم بوریوں سے گھرا ہوا تھا۔ مارول نے حکم کی تعمیل کی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم لوگ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو، وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اگر کسی قسم کا مذاق کر رہے ہو تو کم از کم مجھے بتا تو دو تاکہ میں بھی اس میں حصہ لے سکوں۔ مذاق؟ بورس نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مذاق بے تکلف دوستوں سے کیا جاتا ہے، تم جیسے فوجیوں سے کام کی بات کی جا سکتی ہے۔ مارول جان گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ دونوں بالکل سنجیدہ تھے اور اسے کسی خاص کام کے سلسلے میں معلومات چاہتے تھے۔ اس نے حیرانی سے دریافت کیا، کیسا کام؟ رچی نے مارول کی کمر سے ریوالور ہٹا لیا اور بولا، ایک ایسا کام جو چٹکی بجاتے ہی ہم سب کو دولت مند بنا دے گا۔ تمہیں صرف ہمارا ساتھ دینا ہوگا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، کام ابھی کرنا ہے۔ مارول قدرے تلخی سے کہنے لگا، تم لوگ پہیلیاں بجھوا کر میرا دماغ خراب کر رہے ہو، سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ بورس نے زمین پر دونوں پیر پھیلائے اور بولا، کل جمعہ ہے، تمہیں علم ہوگا کہ ہر تیسرے جمعے کارخانے کے ملازمین کو تنخواہ ملتی ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت 105 آدمی یہاں کام کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی اوسط تنخواہ $250 فی ہفتہ سمجھ لی جائے تو 2 ہفتوں کی مجموعی تنخواہ تقریباً $50,000 ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 50 افراد کو $250 فی ہفتہ کے حساب سے الاؤنس بھی ملتا ہے۔ ایک ہفتے تک 100 مزدوروں نے اوور ٹائم بھی لگایا ہے۔ اب ذرا حساب تو لگاؤ، اندازاً کتنی رقم ہوئی؟ $1,00,000 تو بن ہی جاتے ہیں۔ خوب سمجھے، بورس نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ فوج میں تیزی کے ساتھ نتیجہ اخذ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ تمہارا خیال 100% درست ہے، لگ بھگ $1,00,000 ہماری جیبوں میں آنے کے لیے بے چین ہیں۔ اب رچی نے زیر تعمیر کارخانے کی دوسری منزل پر بنے دفتر کی طرف معنی خیز انداز میں اشارہ کیا جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک میں انجینئر اور مینیجر کی میزیں تھیں، دوسرے میں کلرک بیٹھتے تھے اور تیسرے کمرے میں خزانچی آہنی تجوری کی بغل میں بیٹھتا تھا۔ آج 4:30 بجے بینک سے مطلوبہ رقم آ چکی ہے، ہمیں یہ کام آج اور ابھی کرنا ہے، بورس جوش کے ساتھ بولا۔ تم دونوں معلوم نہیں مجھے کیا سمجھ رہے ہو، میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی اس قسم کی حماقت نہیں کی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تجوری کیسے توڑی جاتی ہے۔ دیکھو مارول، ہمیں کسی تجوری کو توڑنے والے کی ضرورت نہیں، رچی بولا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی فوجی معلومات بروئے کار لا کر تجوری کھولنے میں ہمارا ساتھ دو۔ ہم تجوری اس طرح کھولنا چاہتے ہیں کہ $1 بھی ضائع نہ ہو۔ مارول نے سر کھجاتے ہوئے سوچا کہ ان لوگوں سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ پھر اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر قدموں پہ پڑی ریت کو مٹھی میں بھر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ریت رچی کی آنکھوں میں جھونک دے، مگر عین اسی وقت رچی اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ریوالور کا رخ اب مارول کے سینے کی طرف تھا۔ بے وقوف مت بنو مارول، وہ گھٹی ہوئی آواز میں اسے سرزنش کرتے ہوئے بولا، میں تم سے ہر معاملے میں 2 ہاتھ آگے ہوں، اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو حرام موت مارے جاؤ گے۔ مارول نے خاموشی سے بازو نیچے جھکا لیا اور ریت زمین پر پھینک دی، لیکن ابھی تک اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دوسری جانب سے گزرنے والے کارکنوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں کامیاب ہو جائے۔ رچی اس کی نگاہوں کا اضطراب بھانپ گیا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، کوئی فائدہ نہیں دوست، کوئی تمہیں یہاں بیٹھا نہیں دیکھ سکتا، دوسری طرف روشنی ہے جبکہ ہم اندھیرے میں ہیں اور ہمارا دکھائی دینا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک اچھے فوجی کو کم از کم اس بات کا تو علم ہونا چاہیے۔ خبیث کو میرے اندر کا حال بھی معلوم ہو گیا،
مارول نے سوچا، بہرحال اگر ان لوگوں کو میری ضرورت ہے تو یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آخر تم لوگوں نے مجھے کیوں منتخب کیا ہے؟ مارول نے استفسار کیا۔ تمہیں متعدد تجربے کار اور پیشہ ور لوگ مل جائیں گے جن کے لیے تجوری کھولنا بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ میں تو بالکل اناڑی ہوں۔ بورس دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ مارول کا سوال سن کر بولا، میں بتاتا ہوں کہ تمہارا انتخاب کیوں کیا گیا۔ ہم کسی پیشہ ور کی خدمت حاصل کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ مسروقہ مال سے آدھے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تم لوگوں نے اچانک تجوری میں پڑی رقم اڑانے کا منصوبہ کیوں بنا لیا اور اسے عملی جامہ پہنانے بھی چل پڑے؟ مارول نے پوچھا۔ یہ کام تو ایسا ہے کہ منصوبہ بندی کرنے میں ہی کئی ہفتے لگے ہوں گے۔ ہاں، اس منصوبے پر ہم 1 ماہ سے غور کر رہے ہیں۔ رقم کی حفاظت پر صرف ایک پہرے دار مامور ہے اور اس پر قابو پانا مشکل نہیں۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ تجوری کھولی کیسے جائے، کیونکہ وہ خاصی بھاری بھرکم اور اپنی جگہ پر نصب ہے۔ اسے اٹھا کر لے جانے کا سوچنا بھی حماقت ہے، سوائے اس کے کہ اسے کسی مخصوص طریقے سے کھولا جائے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ تم دستی پمپ بنانے میں مہارت رکھتے ہو تو ہم اسی وقت سمجھ گئے کہ اب ہمارے دولت مند ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ تمہارا انتخاب غلط ہے۔ میں بم بنا کر اس کے ذریعے تجوری تو اڑا سکتا ہوں، مگر تجوری کے ساتھ سارے ڈالر چل گئے تو؟ اس کے علاوہ دھماکے کی آواز اس قدر ہوگی جو کئی میل تک گونجے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ تم بم سے تجوری اڑا دو؟ ریچی نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تجوری کا دروازہ آواز پیدا کیے بغیر کسی ایسے طریقے سے توڑا جائے کہ $1 بھی ضائع نہ ہو۔ یہ کام تم آسانی سے کر سکتے ہو اور اس کے بدلے ہم تمہیں $5000 دیں گے۔ اب ساری بات کھل کر سامنے آ گئی۔ فرض کرو کہ میں انکار کر دوں تو؟ مارول نے کاروباری انداز میں پوچھا۔ تم مجھے مجبور تو نہیں کر سکتے؟ تمہارا خیال غلط ہے مارول، بورس نے کہا۔ آج ٹھیک 5 بجے ہمارا ایک ساتھی بروکلن سے یہاں پہنچ چکا ہے اور اس نے ہمیں یقین دلایا کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اب مارول کو پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ وہ حیرت سے بولا، میں سمجھا نہیں۔ ریچی پستول ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو اور اپنی ماں کی خیر مناؤ۔ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہاری ماں اگلے جہان سدھر جائے گی۔ میری ماں؟ میری ماں کو ختم کر دیا جائے گا؟ مارول یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ غصے سے بولا، آخر تم لوگ… بورس نے پوری قوت سے اس کے سینے پر مکہ رسید کیا اور کہا، بیٹھ جاؤ بدماش، تمہاری ماں ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارا ساتھی اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ مارول نے بیٹھ کر گہری سانس لی اور کہنے لگا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ بورس اور ریچی نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ریچی سرگوشی کے انداز میں بولا، دیکھو مارول، ہم تمہیں آخری موقع دیتے ہیں۔ تم فون پر اپنی ماں سے گفتگو کر سکتے ہو۔ اس کے بعد تمہیں اپنا منہ بند کر کے ہمارے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ جواب کا انتظار کیے بغیر دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے اور انہوں نے مارول کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ریچی کا ریوالور دوبارہ اس کی کمر میں چبھنے لگا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ سڑک پر آ گئے۔ دور دور تک کسی سپاہی کا پتہ نہیں تھا۔ راہگیروں کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ مارول کی حالت پر توجہ دیتے۔ ویسے بھی رات کے 9 بج رہے تھے۔ ہر شخص کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ سڑک پر موجود کھمبوں کی روشنی بھی زیادہ نہیں تھی۔ فون بوتھ پر پہنچ کر بورس نے کہا، نمبر بتاؤ، میں خود ملاتا ہوں۔ مارول نے دھیمی آواز میں گھر کا نمبر بتایا۔ بورس نے نمبر ملا کر فون مارول کی جانب بڑھایا۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں مارول ہوں اور ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بورس نے ریسیور لے کر جلدی سے کہا، سب ٹھیک ہے ایڈم، یہ لڑکا ہمارے قبضے میں ہے، 1 سیکنڈ کے لیے اس کی ماں کو بلا دو۔ تھوڑی دیر بعد ماں کی کمزور سی آواز آئی، مارول، خیریت سے ہونا؟ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم… بس اتنی بات چیت کافی ہے، ایڈم کی آواز آئی۔ مارول نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری ماں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی؟ کام ہو جانے کے بعد ہم تمہیں گھر چھوڑنے اور ایڈم کو لینے تمہارے گھر جائیں گے، تم خود اپنی ماں کو دیکھ لینا۔ ریچی نے پیار بھرے انداز میں اسے سمجھایا۔ مگر تجوری توڑنے کے لیے بارود اور دیگر اشیاء درکار ہوں گی، مارول نے کہا۔ کیا فوری طور پر ساری اشیاء آسانی سے مل جائیں گی؟ کیوں نہیں؟ سڑک کے موڑ پر اسلحہ اور بارود فروخت کرنے والی ایک بڑی دکان ہے، وہاں تمہارے مطلب کی ہر چیز مل جائے گی۔ دکان والے کو شک نہیں ہوگا
کہ رات کے وقت ایسی خطرناک چیزیں کیوں خریدی جا رہی ہیں؟ نہیں، اسے کوئی شک نہیں ہوگا، اس کا تو یہ کاروبار ہے، اور اگر وہ اپنی زبان بند نہ رکھے تو 2 دن میں اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ مارول کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ان کی بات ماننے کے۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ سب دکان میں تھے۔ اسلحے کی دکان مال سے بھری پڑی تھی۔ کونے میں ایک موٹا آدمی اخبار ہاتھ میں لیے اونگ رہا تھا۔ مارول نے گندھک، بارود، فاسفورس اور نہ جانے کون کون سی اشیاء طلب کی۔ بورس درست کہہ رہا تھا۔ موٹے آدمی نے ان چیزوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی سے مطلوبہ چیزیں لا کر دیتا رہا۔ البتہ جب اس نے قیمت بتائی تو اس وقت مارول کو پتہ چلا کہ ہر شے کی قیمت کم از کم 8-10 گنا زیادہ تھی۔ رات 11 بجے تک تینوں کارخانے کے احاطے میں پہنچ گئے۔ دوسری منزل کے دفاتر کے باہر مدھم روشنی کے 2 بلب روشن تھے۔ زینے چڑھتے ہوئے مارول نے بورس سے پوچھا، چوکیدار سے کیسے بچا جائے گا؟ یہ میرا کام ہے، تم بس دیکھتے جاؤ، بورس نے کہا۔ سیڑھیوں میں تاریکی کے باوجود مارول نے دیکھ لیا کہ بورس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چمکدار خنجر موجود تھا۔ تم دونوں 10 منٹ بعد اوپر آنا، بورس نے رچی اور مارول سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ جب یہ دونوں اوپر پہنچے تو مارول نے چوکیدار کو ساکت حالت میں پایا۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ بورس نے اسے کس طرح قابو کیا اور کسی قسم کے شور اور ہنگامے کے بغیر اچھے خاصے طاقتور چوکیدار کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ اب مارول کو احساس ہوا کہ اس کا پالا بہت ہی خطرناک مجرموں سے پڑا ہے۔ ابھی تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ معمولی قسم کے اٹھائی گیرے ہیں۔ کمبخت بیل کی طرح مجھ سے بھیڑ گیا تھا، بورس لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، مجبوراً اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑا۔ میری بات مان لیتا تو $1000 بھی حاصل کر لیتا اور زندگی سے بھی ہاتھ نہ دھوتا۔ مارول بہت پہلے جان گیا تھا کہ کوئی سپاہی، راہگیر اور چوکیدار ان دونوں کو ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اسے بھی اپنی جان عزیز تھی، نہ وہ خود اتنی جلدی مرنے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی یہ پسند کرتا تھا کہ ماں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ تجوری والے کمرے میں پہنچ کر رچی نے اپنا ریوالور مارول کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اپنا کام شروع کرو۔ تجوری اس طرح کھلنی چاہیے کہ ایک بھی ڈالر ضائع نہ ہو، تمام رقم جوں کی توں رہے، بورس نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود چھرا دبا ہوا تھا، ساری شرٹ پر خون کے دھبے تھے اور آنکھوں سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ذرا سا دھماکہ نہ ہونے پائے، یہ کام انتہائی صفائی سے انجام دینا ہے۔ مارول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لپک کر تجوری کے پاس پہنچا اور اوپر نیچے سے اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ تجوری تقریباً 2.5 فٹ اونچی تھی۔ دائیں جانب چھوٹا سا مضبوط دروازہ تھا جس میں مشہور تالا ساز ادارے کے 3 تالے ایک زنجیر کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مضبوط سے مضبوط تجوری کی ایک کمزوری ضرور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے دروازے کا جوڑ ہمیشہ اسے کمزور بنا دیتا ہے۔ یہ تجوری بھی کوئی منفرد نہیں تھی۔ مارول نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے بارود میں کچھ کیمیائی اجزاء شامل کیے اور ماچس کی تیلیوں کی مدد سے سیاہ صفوف تجوری کے دروازے کے جوڑ میں اچھی طرح سے بھر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر مارول نے 1 فٹ لمبا فلیتا تیار کیا اور اس کے ایک سرے کو تجوری کے بارود بھرے جوڑ سے ملا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بالکل بھول گیا کہ کمرے کے باہر خون میں لت پت چوکیدار کی لاش پڑی ہے۔ اسے اپنی ماں بھی یاد نہ رہی جو ایک سنگ دل کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بڑے مجمع کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دیر کیوں ہو رہی ہے مارول؟ اچانک بورس کی آواز نے اس کا سہانا خواب چکنا چور کر دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے کام میں بڑی مہارت رکھتے ہو۔ جو کچھ مجھے کرنا تھا کر چکا، مارول نے فلیتا سلگا کر جواب دیا۔ 60 تک گنتی گنو، جو ہی تم 60 پر پہنچو گے تجوری کھل جائے گی۔ رچی اور بورس کی سنتے ہی کمرے سے نکل گئے اور باہر سے دروازہ بند کر لیا۔ مارول کو دکھ ہوا کہ انہوں نے اس کے فن کا مظاہرہ نہیں دیکھا، حالانکہ ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور کمرے میں گہرا دھواں پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد رچی اور بورس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکا۔ تجوری کا دروازہ علیحدہ ہو چکا تھا اور مارول کونے میں کھڑا کھانس رہا تھا۔ وہ دونوں باعجلت اندر داخل ہوئے اور ڈالروں کے بنڈل تھیلے میں بھرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد رچی خوشی سے کہہ اٹھا، خوب مارول، تم تو واقعی باکمال ہو۔ تجوری خالی ہو گئی تو بورس نے ڈالروں سے بھرا ہوا تھیلا سنبھالتے ہوئے کہا،
اب نکلو یہاں سے۔ رچی نے کمرے سے نکلتے ہوئے آخری بار تجوری پر بھرپور نظر ڈالی اور پھر ریوالور سے مارول کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ تینوں سینے سے نیچے اتر آئے۔ کارخانے کی پشت پر سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی۔ مارول، کار میں بیٹھ جاؤ، رچی نے حکم دیا۔ اب ہم تمہارے گھر چلیں گے تاکہ ایڈم کو لے سکیں اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم شہر کی حدود سے نکل جائیں گے۔ کار سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ انہوں نے گاڑی کی چھت میں نصب بلب دانستہ روشن نہیں کیا تاکہ باہر سے پتہ نہ چل سکے کہ کتنے لوگ گاڑی میں سوار ہیں۔ سوائے اسپیڈ میٹر کی روشنی کے گاڑی میں اندھیرے کا راج تھا۔ اسی دوران مارول سوچنے لگا کہ صبح چوکیدار کی لاش ملے گی تو پولیس کس کس پر شبہ کرے گی۔ تم نے بہترین کارنامہ سر انجام دیا ہے، رچی نے مسکراتے ہوئے مارول کو شاباش دی۔ پولیس سر پٹکتی رہ جائے گی لیکن کچھ معلوم نہیں کر سکے گی۔ اور ہاں، شاید مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا منہ بند رہے گا۔ اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو ہم جلد یا بدیر تمہیں اور تمہاری ماں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے آج تک اپنے کسی مخالف کو برداشت نہیں کیا۔ چوکیدار کا حشر تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ خاموش رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، بورس نے ایک موڑ پر تیزی سے کار گھماتے ہوئے کہا۔ رچی نے اپنا ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے مارول کو پھر ڈرایا۔ تم جرم میں برابر کے شریک ہو۔ قتل اور ڈاکہ زنی میں تم نے ہماری ہر ممکن مدد کی ہے، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارا منہ بند رہے۔ 15 منٹ بعد کار ایک چھوٹے سے سرخ مکان کے قریب رک گئی۔ بورس بولا، لو بھائی مارول، تمہارا گھر آ گیا۔ اچانک مارول کو محسوس ہوا کہ سب سے اہم وقت تو اب آیا ہے۔ اگلے 3-4 منٹ میں اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ یہ طے نہیں کر سکے تھے کہ اسے زندہ چھوڑ دیں یا کام تمام کر دیا جائے۔ میرا حصہ تو دو، مارول نے بناوٹی غصے سے کہا۔ کیسا حصہ؟ $5000، وہ بولا۔ تم نے مجھے $5000 دینے کا وعدہ کیا تھا، حالانکہ میں نے جو کام کیا ہے اس کا معاوضہ کم از کم $10,000 بنتا ہے۔ یہ سن کر بورس مسکرانے لگا اور ریوالور پر رچی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم جیسا اچھا ساتھی ضائع کرنا مناسب نہیں، بورس بولا۔ 1 ہفتے بعد تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ اب تم جاؤ۔ رچی، اندر جا کر ایڈم کو بلا لاؤ۔ مارول خوش ہو گیا کہ اس نے وقتی طور پر اداکاری سے اپنی گردن ان لوگوں کے پھندے سے نکال لی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ مارول نے دروازے پر دستک دی تو ایک دبلے پتلے، لمبی مونچھوں اور مکروہ چہرے والے شخص نے دروازہ کھولا۔ چلو ایڈم، رچی نے کہا، سارا کام ہو گیا ہے۔ مارول نے دیکھا کہ اس کی ماں میز پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہیں اور دونوں گالوں پر تشدد کے نشانات ہیں۔ مارول نے جان بوجھ کر یہ بات نظر انداز کر دی اور اندر داخل ہوتے ہی چلایا، ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لے آؤ۔ اچانک دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ مارول نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو دوڑ کر اندر سے بھی دروازہ لاک کر دیا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ لوگ ارادہ بدل کر دوبارہ نہ آ جائیں۔ پھر مارول نے ماں کے پاس آ کر پیار سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور بولا، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں ماں، بہت ہی برے۔ شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی۔ ماں کھانا لانے کے لیے اٹھی تو مارول نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور بولا، 10 منٹ ٹھہر جاؤ ماں۔ مارول نے طلائی گھڑی اتار کر میز پر رکھ دی اور غور سے دیکھنے لگا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، آخر 10 منٹ گزر گئے۔ اب وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اطمینان سے کہنے لگا، کھیل ختم ہوا، کھانا لے آؤ ماں، ہم دونوں ساتھ کھائیں گے۔ آج جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب آئندہ کوئی شخص ہمیں تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ تم نہیں جانتی ماں، تمہارا بیٹا کتنا باکمال فنکار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کار میں گیلا فاسفورس اور بارود بکھیر دیا جائے تو وہ کتنی دیر میں خشک ہوگا۔ اگلے دن مارول کام پر دانستہ دیر سے پہنچا۔ وہاں عملے کے علاوہ پولیس کی خاصی نفری موجود تھی اور تجوری والے کمرے میں موجود مالک اور پولیس افسر حیران تھے کہ ڈاکوؤں نے کس مہارت سے تجوری کا دروازہ الگ کیا تھا۔ تمام افراد کو چوکیدار کی موت کا غم تھا۔ صبح کے اخبارات میں رات کے ڈاکے کی پوری تفصیل شائع ہو چکی تھی۔ 4 کالمی خبر میں یہ بھی تحریر تھا کہ کارخانے سے رقم لوٹنے والے 3 ڈاکوؤں کا گروہ جب شہر کی سرحد پار کر رہا تھا تو اچانک کار میں رکھا آتش گیر مادہ پھٹ پڑا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی کے ٹکڑے، ڈاکوؤں کے چیتھڑے اور ڈالروں کی گڈیاں آدھے میل تک بکھر گئیں۔ پولیس کے سراغ رسانوں نے اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا تھا، مگر مارول کی ماں جانتی تھی
کہ یہ حادثہ اتفاقیہ نہیں بلکہ اس کے فنکار بیٹے کا کمال تھا۔